बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, जहां लाखों फरजंदान तौहीद ने नमाज अदा की। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शाह सलमान ने आलमी अमन इस्तेकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का भी इआदा किया और उम्मत मुसलमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेकाम की दुआ की। उधर तुर्किया, लबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बासी सिडनी की मस्जिद गए, जहां इन्होंने मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर इन्हें मुबारकबाद दी। अमेरिका में भी ईद उल फितर का चांद नजर आ गया, जहां ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने आज ईद मनाने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी जानिब इसराइल ने ईद के रोज़ भी जबर के पहाड़ तोड़ते हुए फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से रोक दिया। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज भी किया। इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा कंपाउंड बंद कर दिया गया। इबादत पर पाबंदियां बरकरार रखी गईं। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद को ईद नमाज की अदायगी से महरूम कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। कई अफराद मुतासिर हो गए। माहिरीन के मुताबिक मुकद्दस मुकाम पर कशीदगी खित्ते में मजीद तसादुम का सबब बन सकती है। फ़लस्तीनियों को मस्जिद के अंदर जाने से रोककर बाहर नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया। उधर लबनान में भी इसराइली फौज के ईद जोर भी हमले जारी हैं। इन हमलों में सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद के तबादले के लिए जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने सदर अलीयव और आज़रबाईजान के बरादर अवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए इन जज्बात का गर्मजोशी से जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की दुआ की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत की और मुश्किल की इस घड़ी में आज़रबाईजान के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने फौरी तौर पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया और तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान आज़रबाईजान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बाहमी अज़म का इरादा किया है। इसी पर जाने के राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद से जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद के तबादले के लिए जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने सदर अलीयव और आज़रबाईजान के बरादर अवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए इन जज्बात का गर्म जोशी से जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की दुआ भी की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत का इआदा किया और मुश्किल की इस घड़ी में आज़रबाईजान के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने फौरी तौर पर कशीदगी कम राना करने यमीन, पर बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। ईद उल फितर की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई शहरों को रवानगी जारी है। जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में मुख्तलिफ अजला को जाने वाले मुसाफिरों का रश लगा हुआ है। कराची से कश्मीर तक जाने वाले मुसाफिर जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में मौजूद हैं। जायद किराया वसूली, ओवरलोडिंग की शिकायत के लिए जिला इंतजामिया का सेल भी कायम किया गया है। इसी पर जानेंगे नईम अनवर, नुमाइंदा लाहौर से जी आगाह कीजिएगा।
ہاں جی بالکل جی، عید الفطر کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی شہروں کا روانگی جاری ہے۔ جمعۃ الوداع کی نماز کے بعد جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ میں مختلف اضلاع کو جانے والے مسافروں کا رش لگا ہوا ہے۔ کراچی سے کشمیر تک جانے والے مسافر جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ میں موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب زائد کرایہ وصولی، اوور لوڈنگ کی شکایات میں بھی اضافہ کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ نے شکایات سیل بھی قائم کر دی ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر آر ٹی اے افسران سمیت وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان بھی فیلڈ میں موجود ہیں اور خصوصی طور پر چیکنگ بھی کر رہے ہیں۔ مزید برآں مسافروں کی شکایات کے فوری ازالہ کے لیے حکومت پنجاب نے ہیلپ لائن نمبر 1071 بھی جاری کیا ہوا ہے۔ جی مسافروں کی سفری شکایات کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1071 بھی جاری کر دیا گیا۔ نعیم انور، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ چھوٹی عید کی بڑی خریداری جاری ہے۔ لاہور کی بڑی مارکیٹوں میں خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ دکانداروں اور خریداروں میں خوب بحث و تکرار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ عید کی شاپنگ کا آخری روز لاہور کی بڑی مارکیٹیں خریداروں سے بھر گئیں۔ رنگ برنگے کپڑوں کے ساتھ چوڑیاں اور مہندی کے سٹالز بھی سج گئے۔ انارکلی، لبرٹی مارکیٹ، کریم بلاک اور اچھرا مارکیٹ میں بھی بچوں، بڑوں اور خصوصاً خواتین کی کثیر تعداد دکھائی دے رہی ہے، جہاں دکانداروں اور خریداروں میں خوب بحث و تکرار دکھائی دے رہی ہے۔ عید کا وقت قریب آتے ہی دکاندار منہ مانگی قیمتیں وصول کرنے لگے، جبکہ دکاندار کسی صورت قیمتیں کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عید کی رونقوں سے لاہور کی مارکیٹوں کا ماحول خوشگوار اور پرجوش دکھائی دے رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نوروز کے موقع پر قوم اور خطے کے عوام کے لیے اپنے پیغام میں کہا کہ نوروز بہار، تجدید اور روشنی کی فتح کی علامت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں ثقافتی، مذہبی تنوع ہماری قومی طاقت ہے۔ ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو مشکل حالات میں نوروز منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ زدہ علاقوں میں بہار خوشیوں کے بجائے درد لے کر آئی ہے۔ نوروز کے خطوں میں پھولوں پر ملبے اور خون کے سائے چھائے ہوئے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان میں عوام کو نوروز منانے سے محروم رکھا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ نوروز منانے والے افغان عوام کے لیے خصوصی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید ظاہر کی کہ نوروز اندھیروں کے خاتمے کا پیغام لائے گا، جنگ کے بادل چھٹیں گے اور امن کی روشنی پھیلے گی۔ ٹی ٹی پی کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ٹی ٹی پی نے بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی۔ ذرائع کے مطابق کمسن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں بلکہ قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی صفا کوشش کے ساتھ ساتھ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ چند ویڈیوز سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا۔ یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گھڑنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا بلکہ معاشرے کا دشمن ہے۔ درخت جلوانا، ہتھیار ڈلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا یہ طاقت نہیں بلکہ تباہی کا طریقہ کار ہے۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہیں بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں بارود ہوگا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ کیس قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ وزارت اطلاعات نے بتایا کہ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا شاید طالبان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی کارروائی پر عارضی وقفہ ختم ہو جائے گا اور دہشت گرد کارروائیاں سرحد پار سے حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ عید الفطر کے احترام اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
آئیے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کہ جہاں کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ پڑوسی ملک سے جو نیٹ ورک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی ایجنسیاں اور جو ہمارے جو بلوچ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اس کی یہ آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ مختلف جو ہے وہ سینیریو میں کام کرتے ہیں اور مختلف ان کی ٹارگٹ سیٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ جو بلوچ ریپبلکن گارڈز ہے، یہ بھی اسی طرح کی ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ مختلف جو بی ایم اوز ہے اس کے امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں اور پڑوسی ملک کے تعاون سے اور ان کے جو ہے سپورٹ سے یہ کام کرتے ہیں۔ جی، آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی ملک بھارت ہے، اور کیونکہ بی ایم اوز اور بی ایل اے اور بی ایل ایف اور یہ اس طرح کی جتنی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کی سپورٹ جو ہے وہ را سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ شاید اتنا کرنٹ نہیں ہے۔ میں بڑے آپ کو ایک پرائیڈ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2025 میں سندھ میں کوئی ایک بھی بڑا دہشت گردی کا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں سی ٹی ڈی سے؟ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، یہ جس طرح میں نے بتایا لو انٹینسٹی آئی ڈیز، چھپ کے کوئی کہیں پہ آئی ڈی رکھ کے بھاگ جانا۔ دیکھیں پاکستان میں کراچی، آپ سارے ہم یہیں کے رہائشی ہیں، کراچی کس دور سے گزرا ہے وہ ہمیں بخوبی علم ہے۔ یہ سی ٹی ڈی کی دن رات کی محنتیں ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ آج چھٹی کا دن ہے لیکن آج ہم آپ سب یہاں پہ موجود ہیں اور ہم کبھی نہیں سوتے، نہ سوئیں گے انشاءاللہ۔ ہم کراچی کو، سندھ کے امن کو ہر چیز سے بالا تر رکھتے ہیں۔ سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے، سندھ پولیس کام کر رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں، یہاں پہ جتنی بھی سسٹر ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، دن رات لوگ اٹھ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سسپیکٹ پکڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ 2000 kg تک کا جو ایکسپلوسیو ریکور ہوا، یہاں سوسائڈل بامبرز پکڑے گئے، یہاں پہ لیڈی سوسائڈلز پکڑی گئیں، یہاں پہ لائف جیکٹس پکڑے گئے۔ تو یہ سی ٹی ڈی ہی کام کر رہی ہے۔ یہ کمپیئر کرنا کسی صوبے کے ساتھ، یہ میرا خیال ہے بہت زیادتی والی بات ہے۔ اور اگر ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں، ہم اپنے ڈائنامکس میں کام کرتے ہیں، الحمدللہ ہم بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جس کا ثمر آپ نے دیکھا کہ 2025 میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم پوری ایفرٹ کریں گے کہ کراچی کو، سندھ کو، پورے صوبے کو ہم اس طرح جو ہے دہشت گردانہ کارروائیوں سے محفوظ رکھیں۔ جہاں تک آپ نے کنوکشن کی بات کی، کنوکشنز ہم لے رہے ہیں، کچھ اس میں ٹیکنیکل ایشوز تھے، اب ٹی ایف کے کیسز ہم نے درج کیے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایئرپورٹ اٹیک کے اوپر جو ہے ٹی ایف کا کیس ہم نے داخل کیا ہے، ماتلی والے کیس میں ہم نے ٹی ایف کا کیس داخل کیا ہے، یہ جو 2000 kg کی ایف آئی آر ہوئی ہے اس پہ ہم نے ٹی ایف کے کیسز کیا ہے۔ پروسیکیوشن میں ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر گورنمنٹ آف سندھ نے سی ٹی ڈی کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ جو ہے وہ ایفیکٹ آئے گا اور آپ دیکھیں گے کنوکشنز ہوں گی۔ جی دیکھیں، ہم نے اس میں جو شروعاتی لفظ میں نے بولے کہ ان کا دہشت گرد نیٹ ورک کا ایک گروہ ہے جن کا ان سے تعلق ہے، وہاں پہ ابھی ان کے کچھ اور سہولت کار لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، جو ابھی ان کی گرفتاری کے دوران ہمیں کچھ نام ملے ہیں جس کے اوپر ہم کام کریں گے، اور جب تک یہ پورا گروہ قابو نہیں آ جاتا تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ رک جائیں گی۔
بہرحال یہ ہے کہ ان کے اندر ایک میجر ڈینٹ جو ہے وہ ڈل گیا ہے، اور ان کے جو فائنانسر تھے، سہولت کار تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے، اور انشاءاللہ ان کی گرفتاری سے یہ جو کارروائیاں ہیں اس میں بہت کمی آئے گی۔ دیکھیں، میں تو پروونس آف سندھ کی بات کروں گا، اور لیکن بہت ساری ایف آئی آرز جو ہیں وہ جعفر آباد میں، نصیر آباد میں، سبی میں، بلان میں وہاں پہ درج ہیں، اور جہاں سے ڈیٹا ان کا لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہم نے یہاں پہ پریس ریلیز میں دیے ہیں، یہ وہ ہیں جو صرف سندھ کے اندر کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ہی گروپ ہیں، اور یہ اکراس دی بارڈر دونوں سائڈوں پہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ایگزیکٹ نمبر تو نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ بہت سارے نام جو ہے انہوں نے ڈسکلوز کیے ہیں کہ اس میں جو سہولت کاری میں اور خاص طور پہ فائنانس کرنے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ گئی۔ ابھی ہم اسرٹین کریں گے کہ اس میں ایکٹیو کون ہیں اور اس میں سپورٹنگ رول میں کون ہے۔ یہ بی آر جی جو ہے، پہلے اس کو جو انسیڈنٹس ہیں وہ ایس آر اے کلیم کرتی رہی ہے، لیکن پھر انہوں نے 2025 آنورڈ جو ہے یہ بی آر جی اس کو کلیم کرنے لگی ہے۔ اس نیٹ ورک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تانے بانے ایس آر اے سے اور بی آر جی کے آپس میں کیسے ملتے ہیں، اور یہ انسیڈنٹ جو ہے شکارپور کے جو آپ بتا رہے ہیں، شکارپور اور جیک آباد کے زیادہ تر جو ہے یہ انسیڈنٹس ہیں، اور ملزمان کا جو تعلق ہے وہ بھی اسی طرح ہی سندھ اور بلوچستان کے دونوں اضلاع سے ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھریٹس تو ملٹیپل ایجنسیز سے جو ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں، اور کوئی خصوصی میں کہوں کہ عید کے دن سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ بہرحال جو اس وقت انٹرنیشنل بارڈرز پہ چل رہا ہے، کو بتاتے چلیں کہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصغر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ سی ٹی ڈی نے بھرپور کارروائیاں کی، ملزمان سے دوران تفتیش اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں ریلوے ٹریک پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، ریلوے ٹریک اڑانے والے ملزمان کے گینگ کو پکڑ لیا گیا۔ دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس ہمسایہ ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ملزمان ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔ آگے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی، تجاویز اور پلان طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکل سٹی پروجیکٹ میں انڈسٹری کی ضروریات سے مطابقت رکھتے ہوئے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے۔ پنجاب میں اسکل ایجوکیشن کے اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشنل بورڈ کا سائٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب کے طلبہ کو مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ میٹرک لیول ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پلان بھی پیش کیا گیا۔ نوجوانوں کو انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق ٹیکنیکل اور پریکٹیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ نوجوانوں کو میٹرک کے بعد اچھے روزگار کے قابل بنانے کا ہدف دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمت حاصل کرنے اور صنعتی اداروں کے ماہرین سے سلیبس ڈیزائن کرنے کی ہدایت بھی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ چاہتی ہوں کہ پنجاب کا ہر نوجوان بے مثال ہنرمند اور اپنے فن میں یکتا ہو۔ یوتھ فورس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے پنجاب کی حقیقی طاقت بنائیں گے۔ نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ ٹیکنیکل دینے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ چاہتی ہوں کہ پنجاب کا ہر نوجوان بے مثال ہنرمند ہو اور اپنے فن میں یکتا ہو۔
دوسری جانب کبیروالا کے علاقے کوٹ اسلام کے چیک نمبر 2 کے ایم میں مبینہ طور پر خسرہ سے 7 بچے انتقال کر گئے۔ متوفی بچوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی اموات گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہوئی۔ اہل علاقہ نے اپیل کی ہے کہ خسرے کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں اور میڈیکل ٹیمیں بھیجی جائیں۔ واقعے پر ڈپٹی ڈی ایچ او کا کہنا ہے کہ بچوں کی اموات کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ کبیروالا کے علاقے کوٹ اسلام کے چیک نمبر 2 کے ایم میں مبینہ طور پر خسرے سے 7 بچے انتقال کر گئے۔ متوفی بچوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی اموات گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہوئی۔ اہل علاقہ نے اپیل کی ہے کہ خسرہ کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں اور میڈیکل ٹیمیں بھیجی جائیں۔ واقعے پر ڈپٹی ڈی ایچ او کا کہنا ہے کہ بچوں کی اموات کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ کبیروالا کے علاقے کوٹ اسلام کے چیک نمبر 2 کے ایم میں مبینہ طور پر خسرے سے 7 بچے انتقال کر گئے۔ اسی پر جانے کے شہباز خان، نمائندہ کبیروالا، سی جی کا کیجیے گا۔ جی بالکل، کبیروالا کے نواحی علاقہ کوٹ اسلام چک 2 کے ایم میں جو ہے ذرائع کے مطابق جہاں خسرہ جیسی خطرناک بیماری نے شدت اختیار کر لیا، مقامی افراد کے مطابق اب تک خسرہ کے باعث جو ہے وہ 7 معصوم بچوں کی جو ہے وہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جبکہ متعدد بچے اس موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ محکمہ صحت کے ڈپٹی ڈی ایچ او سے جب موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں موقع پر پہنچ رہی ہیں اور جلدی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ مقامی لوگوں نے حکومت اور محکمہ صحت سے فوری نوٹس لینے، طبی سہولیات فراہم کرنے بچوں کی اموات کی اور وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہباز خان، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ تو دوسری جانب کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگ کر باپ بیٹے کی ہلاکت کے کیس میں عدالت نے کے الیکٹرک کو متوفین کے ورثاء کو 5 کروڑ 6 لاکھ روپے ہرجانے ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سینئر سول جج جنوبی کی عدالت میں کے الیکٹرک کے خلاف ہرجانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ کے الیکٹرک ہرجانے کی رقم 30 دن میں عدالتی ناظر کے پاس جمع کروائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ناظر ہرجانے کی رقم متوفین کے ورثاء کو ادا کرے اور عدالت کو آگاہ کرے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ سول جج جنوبی کی عدالت میں کہ الیکٹرک کے خلاف ہرجانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اسی پر جانیں گے احمد علی، نمائندہ خصوصی کراچی سے، جی کا کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگ کر باپ بیٹی کی ہلاکت کا جو کیس تھا اس میں عدالت نے کے الیکٹرک کو متوفین کے ورثاء جو ہیں ان کو 5 کروڑ 6 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سینئر سول جج جنوبی کراچی کی عدالت میں کے الیکٹرک کے خلاف ہرجانے کیس کی جو سماعت ہوئی تھی اس میں عدالت نے حکم دیا ہے کہ کے الیکٹرک ہرجانے کی رقم 30 دن میں عدالتی ناظر کے پاس جمع کرائے گا۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ناظر جو ہے وہ ہرجانے کی رقم متوفین کے ورثاء کو ادا کرے گا اور عدالت کو باقاعدہ آگاہ کرے گا۔ جی ہرجانے کی قیمت متوفین کو ورثاء کو ادا کی جائے گی۔ بہت شکریہ احمد علی آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے اپنے انتخابی حلقہ پی پی 172 لاہور میں ایک منظم اور وسیع فلاح اقدام کے تحت مستحق خاندانوں میں راشن کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ آپ کو بتائیں کہ رہنما رانا مشہود احمد خان نے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت فضاؤں میں مرد و خواتین میں کھجوروں کی تقسیم کا اہتمام کیا اور اجتماعی افطاری کے لیے جامع انتظامات کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ مزید برآں مسجد میں اعتکاف کرنے والے افراد کی باقاعدگی سے سحری اور افطاری کا خصوصی بندوبست بھی کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا گورنمنٹ لیڈی ایچسن ہسپتال کا دورہ۔ ایم ایس ڈاکٹر صوبیہ جاوید نے صوبائی وزیر کو گلدستہ پیش کیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کر کے مریضوں کی عیادت کی اور عید کے تحائف پیش کیے۔ ہسپتال ملازمین میں راشن اور نئے کپڑے بھی تقسیم کیے۔ عید الفطر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شعبہ صحت میں بنیادی اور انقلابی اقدامات کے بعد ہسپتالوں کے حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پورے پنجاب میں نئے ہسپتالوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔
صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق گورنمنٹ لیڈی ولیگڈن ہسپتال پہنچ گئے۔ ایم ایس ڈاکٹر فرح انعام نے گلدستہ پیش کیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کر کے مریضوں کی عیادت کی اور عید کے تحائف پیش کیے۔ وائس چانسلر نے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کو نئے زیر تعمیر لیڈی ولیگڈن ہسپتال پر جاری پیش رفت بارے پریزنٹیشن بھی دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ کوشش ہے کہ گورنمنٹ لیڈی ولیگڈن ہسپتال کے نئے زیر تعمیر پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ اس نئے ہسپتال کے لیے جدید طبی مشینری بھی خریدی جا رہی ہے۔ پنجاب کی عوام تک صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی چائنیز قونصلت آمد۔ نئے تعینات قونصل جنرل سن یان سے ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر نے نئے قونصل جنرل کو لاہور میں تعیناتی پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اور قونصلت کے مابین مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ پنجاب میں چین کی بڑی کمپنیوں نے مختلف شعبوں میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ چین کی ویوو فون کی کمپنی پاکستان میں پہلی بار چپ فریم مینوفیکچرنگ شروع کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے اپنے چین کے دوروں کے دوران چین کی کمپنیوں کے ساتھ پنجاب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ہونے والے معاہدوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کا رات گئے مارکیٹس کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اجاز کے ہمراہ انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق مون مارکیٹ اور لبرٹی مارکیٹ میں کوئی خلاف ورزی نہیں پائی گئی۔ شہریوں نے انتظامات کو سراہا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ شہریوں کا اطمینان ہماری کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ صوبائی مشیر ذیشان ملک نے کہا کہ لاہور کی مارکیٹوں میں انتظامی امور مثالی ہیں۔ تاجر برادری کے تعاون سے بہترین نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایکسٹریم ہارڈشپ کے تحت 8,271 اساتذہ کے تبادلوں کے آرڈرز جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق ان آرڈرز کے تحت 1,523 شادی شدہ خواتین کے خاوند کے اضلاع میں تبادلے، 4,139 ویڈ لاک اساتذہ، 868 طلاق یافتہ یا بیوہ اساتذہ جبکہ 256 سنگل پیرنٹ اساتذہ شامل ہیں۔ میڈیکل کی بنیاد پر 847 جبکہ دیگر مختلف کیٹیگری کے اساتذہ کے 629 تبادلوں کے آرڈرز دیے گئے ہیں۔ تبادلوں کے لیے تقریباً 19,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، لیکن ہارڈ شپ کی حتمی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آرڈرز پچھلے 3 ماہ سے التوا کا شکار تھے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق ہارڈ شپ تبادلہ جات والے اساتذہ 28 مارچ تک ریولنگ اور جوائننگ کر سکتے ہیں۔ لاہور کے جنرل ہسپتال میں عید کی چھٹیوں کے دوران مریضوں کو بلا تعطل علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی زیر صدارت جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایم ایس پروفیسر فریاد حسین، انتظامی ڈاکٹرز اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ نے شرکت کی۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے ہدایت کی کہ مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر ہیلتھ پروفیشنل اسٹیشن نہ چھوڑیں اور تمام سٹاف 3 شفٹوں میں اپنے فرائض سر انجام دیں۔ انتظامی ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئی ہیں تاکہ مریضوں کو ہر ممکنہ طبی ضروریات کو بروقت پورا کیا جا سکے۔ ایم ایس اور ڈی ایس کی ٹیم بھی عید کے دنوں میں فعال رہے گی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں ڈینگی کیسز بڑھنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے صوبائی حکومتوں کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ادارے کے مطابق نمی اور کھڑے پانی کے باعث مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں، جبکہ گزشتہ برسوں میں بھی ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ صحت حکام کو ہدایت دی گئی کہ تشخیص کا نظام مؤثر بنایا جائے۔ پنجاب حکومت نے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلے کے نظام میں اصلاحات کرتے ہوئے نئی ایڈمیشن پالیسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا، جبکہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو مرکزی داخلہ اتھارٹی مقرر کر دیا گیا ہے۔
آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوشی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو خوش رہنے، مثبت سوچ اپنانے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و احترام کے ساتھ پیش آنے کا پیغام دینا ہے۔ دن کی مناسبت سے مختلف تقریبات اور آگاہی مہمات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ خوشی کا عالمی دن ہر سال 20 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت اجلاس چاند رات عید الفطر اور یوم پاکستان کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے صوبائی دارالحکومت آر پی اوز نے متعلقہ رینجرز اور اضلاع کی سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ چاند رات عید الفطر اور یوم پاکستان پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی، اضافی نفری تعینات کریں گے۔ اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشارفت سے چاند رات عید الفطر یوم پاکستان کا سیکیورٹی آرڈر اثر نو تشکیل دیں گے۔ پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی امارات، اہلکاروں، اقلیتوں، غیر ملکی اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی۔ بین الصوبائی سرحدی پولیس چوکیوں پر تعینات اہلکار انتہائی الرٹ رہیں۔ پنجاب سیف سینٹر اتھارٹی کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے صوبہ بھر میں سخت سرویلنس جاری، کرائم ہائٹ اسپاٹس، تجاوزات، اسموک اور دیگر خلاف ورزیوں کی بروقت نشاندہی اور کارروائیاں جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق لاہور سمیت صوبہ بھر کے مختلف علاقوں میں ڈرون سرویلنس کے ذریعے سیکیورٹی صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ جاری کی جا رہی ہے۔ عید کے موقع پر مساجد، بازاروں اور مختلف بس اڈوں پر بھی ڈرونز کی مدد سے سرویلنس جاری ہے۔ گرین ٹاؤن اور ملیکہ علاقوں میں ڈرون سرویلنس کے دوران پتنگ بازی کی نشاندہی پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈرون کی مدد سے صنعتی علاقوں میں اسموگ اور دھوئیں کی بروقت نشاندہی محکمہ ماحولیات کو فوری اطلاع دی گئی۔ سیف سٹی جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ سرویلنس کے ذریعے شہریوں کے تحفظ اور سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت پرعزم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ محمد علی کو اجازت دیجیے۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔